अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एफएम में खुशामदीद। आई एम योर होस्ट ज़ीनत सरफराज। क्या हाल चाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि नए हफ्ते का आगाज बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा और आप सबकी जिंदगी में ढेरों ढेर खुशियां, कामयाबियां और बहुत सारी मुसर्रतें हमेशा की तरह आपका इंतजार करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा करें। बेशक रब की जात ने हर मुश्किल के साथ आसानी लिखी है और जैसे ही नए दिन का आगाज होता है तो उसके साथ नए नए अज़्म हो, नए नए पुख्ता इरादे हों तो आपकी जिंदगी के लिए एक मीनिंगफुल आपको चीज मिल जाती है और आपका मकसद जो है वो आपका जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप उसके लिए स्ट्रगल करें। आप जिंदगी के किसी भी फेज में हैं, चाहे आप घर भी संभाल रही हैं, उसमें भी अगर आपके माइलस्टोन्स ना हो तो आप किस तरह से चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे समझने की जरूरत है ताकि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा कर सकें। इसे अच्छे नोट के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि शहर फैसलाबाद का आज का मौसम कैसा है। उसके लिए चलना पड़ेगा हमें हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानेंगे। फैसलाबाद के मौसम पर नजर डालें तो आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम दर्जा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बादल भी हमें दिखाई देंगे, सूरज और बादल की आंख मिचोली हमें महसूस होती हुई दिखाई देगी और साथ ही साथ अब तो पूरे शहर पे हमें घटाएं भी दिखाई दे रही हैं सुबह सवेरे से और मौसम खासा चेंज होने लगा है क्योंकि हवा की में नमी का तनासब तो हाल बरकरार है लेकिन सूरज की तपश कम होने लगी है जिसकी वजह से गर्मी का जोर खासा टूट चुका है। लेकिन फिर भी प्रेफर करें कि आप ऐसी खुली जगहों पर रहें जहां पे सफोकेशन ना हो और सफोकेशन की वजह से अक्सर मैंने देखा है कि बहुत इस बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुए हैं, आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हुए हैं। तो कोशिश करें कि आप जैसे जैसे मौसम बदल रहा है अपनी सेहत का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखें। घरों से बाहर निकलने से पहले अपने सर को और चेहरे को अच्छे से ढांपें, पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें, एक्स्ट्रा बोतल पानी की जरूर साथ रखें, कहीं आपको जरूरत पड़ सकती है, किसी दूसरे को आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आपके पास कुछ एसेंशियल चीजें हमेशा मौजूद होनी चाहिए और अगर आप कहीं दूर दराज का सफर कर रहे हैं तो उसमें भी मौसम बहुत ज्यादा आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको पता हो कि किस तरह का वेदर है तो आप उस हिसाब से अपने डे को प्लान कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा करें। फैसलाबाद के हवाले से हमेशा से हमारी कोशिश यही रही है कि जितने भी शहर भर के मसाइल हैं उस पर हम बात करें हर एक्सपेक्ट्स के लिहाज से, चाहे वो इदारों के अंदर की बात है या इदारों के बाहर की बात है या आम अवामी मसाइल हैं, उस पर हमेशा से हमारी नजर भी रहती है और हमारी कोशिश भी होती है कि जो भी मेहमान हमारे पास आए उनसे हम जान पाएं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, किस तरह से शहर के मसाइल को, आवाम के मसाइल को हल किया जाएगा और साथ ही साथ आने वाले दिनों में किस तरह के हमें नए प्लान्स देखने को मिलेंगे। सियासत के हवाले से बात करेंगे, सियासत के ऐवानों में क्या चल रहा है और किस तरह से आवाम के मसाइल को हल किया जाएगा आने वाले दिनों में और मौजूदा मसाइल क्या हैं, शहर के कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको फौरन हल होने की जरूरत है, प्रायोरिटीज क्या है हुकूमत की और किस तरह से उसे हल किया जाएगा। इस हवाले से हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान और उन्हीं के साथ मौजूद है एडवाइजर टू सेनेटर खलील ताहिर संधू, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अली अवान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप कैसे हैं अब्दुल रहमान? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मौसम खासा बेहतर हो गया है, तो सियासत का मौसम कैसा है अली, आजकल क्या चल रहा है सियासत के ऐवानों में? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सिटी 41 का कि वो हमेशा की तरह जिस तरह अवाम की आवाज़ लोगों तक पहुँचाते हैं जी। तो यहाँ पे अगर मैं अपने सीनियर रिपोर्टर और हमारे फैसलाबाद के सीनियर सहाफ़ी और प्रेसिडेंट फिलहाल जो हैं माशाल्लाह प्रेस क्लब के उनको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद भी दूंगा और हमारे जो हैं वो फैसलाबाद की बहुत, मैं ये कोई मुंह की तारीफ नहीं है, अब्दुल रहमान साहब जो हैं वो वाकई सहाफत में अगर इस तरह के लोग आएंगे तो मैं समझता हूँ ब्लैकमेलिंग और इस तरह का कोई भी सिलसिला जो है ना वो नहीं चल सकता। बहुत अच्छा इंसान है, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मजीद तरक्की दे और आपका चैनल तो माशाल्लाह है ही क्योंकि अब्दुल रहमान जैसे लोग सियासत में भी आए ताकि वहाँ पे भी दो नंबरी ना चल सके, वहाँ पे भी मामला जी इंशाल्लाह ये वक्त भी आएगा और अब्दुल रहमान जैसे भाई जो हैं वो बिल्कुल सियासत में आने चाहिए। सियासत बेसिकली समाज की खिदमत का नशा है, इससे बड़ा नशा और कोई हो नहीं सकता क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इंसानियत की खिदमत। अब्दुल रहमान देख लें फिर हम तो फिर आप प्राउड फील करते हैं कि सहाफत में है, सियासत में ऐसे लोग बाकायदा तौर पे आप ये ऐलान मेरे से ना करवाएं तो बेहतर है। अच्छा जी, अब शहर के मसाइल के हवाले से अगर बात करें तो आप क्या देख रहे हैं कि फैसलाबाद शहर के क्या ऐसे अहम मसले हैं, क्या ऐसे संगीन मसाइल हैं जिस पे काम करने की बहुत जरूरत है? क्योंकि गवर्नमेंट आपकी चल रही है तो गवर्नमेंट बहुत बोलबाला तो बहुत है कि हम डिफरेंट तरह के एक्सपेक्ट्स के हवाले से और मसाइल के हवाले से
گورنمنٹ کام کر رہی ہے. فیصل آباد میں کیا کام ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ. اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس طرح ہماری سی ایم صاحبہ کا ویژن ہے، جس طرح وہ لے کے چل رہی ہیں، فیصل آباد میں آپ دیکھیں گے کہ پچھلے دنوں واسا کا بڑا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے ایف ٹی اے، یہ مختلف چھوٹے ادارے جو تھے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے. اب آپ دیکھیں گے کہ سی ایم صاحبہ نے جس طرح ٹیمیں بنا دی ہیں اور جس طرح وہ ورک کر رہی ہیں، آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں بارشیں ہوئی ہیں الحمدللہ، بالکل آپ کو روڈ کلیئر ملے ہوں گے. اچھا، یہ کہاں پہ تھا؟ نہیں بالکل. یہ دیکھیں میری بات سنیں، کچھ معاملات جو ہیں ابھی سنبھالے ہوئے ہمیں 100 دن، تو اتنا ہم نے اس کو کیا جیسے کہ فیصل آباد، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کئی جگہ پہ پرابلمز تھیں، ہم نے بالکل اس کو لک آفٹر بھی کیا ہے، آگے رپورٹ بھی دی ہے. کل بلکہ بڑی آپ کو بتاؤں کہ چھوٹی سی ایک جو کمپلین ہے وہ سی ایم صاحب کے پاس پہنچی ہے، تو آپ کے جو پی ایچ اے کے ڈی جی ہیں ڈائریکٹر جنرل، انہوں نے عہدے سے ہٹا دیا اسی وجہ سے کہ مطلب ابھی تک جو بھی معاملات ہیں، جو آفیسر صحیح کام نہیں کر رہا، میڈم اس کو خود لک آفٹر کر رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کی ایڈمنسٹریٹر اب آئی ہیں، وہ ماشاءاللہ پہلے میاں شہباز شریف صاحب تھے، اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہی ہے جو حالات رہے ہیں فیصل آباد کے تو پنجاب کے، اب تو ماشاءاللہ اللہ کے طرف سے انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری آئے گی. لیکن عبد الرحمان، کیا صرف سی ایم صاحبہ کا ہی کام کرنا، سڑکوں پہ نکل جانا اور پانی کے ڈھیر دیکھ کر پھر کال کرنا کہ شعیب وہاں سے یا وہاں سے پانی کو آپ کلیئر کروا دیں، وہ کافی ہے، یا پھر باقی ٹیم کا بھی کام کرنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے؟ کال جائے گی تو ادارے کام کریں گے، از اٹ جسٹیفائڈ؟ دیکھیں زینت، یہاں پر جو ہمارے ہاں ایڈمنسٹریشن کا لیول چل رہا ہے، یہ انفارچونیٹلی یہی لیول ہے کہ جب شہباز شریف تھے تب بھی یہی سسٹم تھا کہ یہاں پر ایکشن لیا جاتا تھا. روٹین میں جو اداروں کو فنڈز دینے کا معاملہ ہے وہ انفارچونیٹلی بڑا کم ہوتا ہے کہ جب کوئی رولا پڑتا ہے، میڈیا پہ خبریں چلتی ہیں تو پھر چیف منسٹر کی جانب سے ایکشن لے کے واہ بھی کروا لی جاتی ہے اور کام بھی ہو جاتا ہے. جیسے ابھی عوان صاحب نے یہ مطلب ڈی جی پی ایچ اے کی ریموول کے حوالے سے بھی سنایا، تو ان کی بڑی نااہلی تھی کہ وہ پارلیمنٹیرینز کا ایونٹ ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ادھر گزار سکے. اس کے علاوہ پارکوں کی بڑی بری صورتحال بنی ہوئی ہے فیصل آباد کے، تو ان کو تو بڑی دیر کا ہٹا دینا چاہیے. اسی طرح سے کئی اور معاملات ہیں واسطہ کے یا دوسرے چل رہے ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ان کی حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ایشوز حل ہوں، چاہے وہ سڑکوں کے ہے، واسطہ کے ہے، پی ایچ اے کے یا ان کے ریلیونٹ اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے ہے. تو یہ ابھی اس میں مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے تاکہ افسران پر جو ہے وہ خوف کی فضا بھی تھوڑی پیدا ہو. ابھی کیونکہ تبادلوں کی جانب رجحان ایسا ہے نہیں کہ جو بھی آیا ہوا ہے پہلے کا ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے یا اس کے علاوہ دیگر عہدے داران ہیں وہ ابھی تک ٹکے ہوئے ہیں، جس وجہ سے ایم پی ایم این ایس کی اس لیول کی ابھی عزت بھی نہیں ہو رہی، ان کے کام بھی نہیں ہو رہے. گلے ہیں ہر ایم پی ایم این ایس کو کہ ان کی بات نہیں سنی جاتی. سمجھا جاتا ہے کہ فیصل آباد میں نون لیگ آ رہی ہے تو یہاں پر صرف بیوروکریسی کے ذریعے معاملات چلائے جا رہے ہیں، تو جس وجہ سے نون لیگ کے لوگوں میں کافی اس معاملے کو لے کر پریشانی بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر لوکل سطح پر پورا ایک میکانزم بن جاتا، لوکل باڈیز موجود ہوتی، تو کیا ان مسائل کو حل کرنا لیے آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ آسان ہوتا؟ لوکل باڈیز کی دیکھیں جی، بالکل ہم جو ہے وہ انتخابات جو ہیں لوکل باڈی کے وہ ہونے جا رہے ہیں قریب، تو اس پہ انشاءاللہ میڈم صاحبہ نے بھی اور باقاعدہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بھی اس پہ، اور ادھر میں اگر نام نہ لوں میاں محمد نواز شریف صاحب کا تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی. تو یہ بالکل ایک پراپر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سلسلہ ہوتا ہے، تو اس کو بالکل ہم لائیں گے. گلی گلی سیاست میں جو ہے وہ ہر نمائندے کی، جس طرح چیئرمین صاحبان تھے ان کو کام کرنے کا موقع ملے گا. آپ کو پتہ ہے ایک تحریک عجیب قسم کی جو ہے وہ پروپوگنڈا ہمارے خلاف ہوا ہے فیصل آباد میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جس شخصیت کو اگر ہاری ہے وہ تو اس نے قبول کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ، کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی، پی ڈی ایم کا تھا، وہ ایک مشترکہ معاملہ تھا، اس میں جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے، جو ہم کر رہے تھے وہ بھی ہمارے اوپر پڑ رہے تھے، اور جو نہیں کر رہے تھے وہ بھی ہمارے اوپر پڑ رہے تھے. اب جو ہے ایک انشاءاللہ اچھے طریقے کے ساتھ ہم بلدیاتی الیکشن کروائیں گے پنجاب میں بھی اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ، تو پھر اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ، ظاہر ہے.
بالکل ٹھیک ہے. اور شہر کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہم دیکھیں تو شہر کی بڑی اہم شاہراہیں ہیں جو کافی عرصے سے منتظر ہیں کہ ان کو آ کے کوئی صحیح کرے، جس میں سرگودا روڈ بڑی اہم ہے، جڑا والا روڈ ہے. یہ شہر کے دیگر علاقوں کی ہم بات کریں، شیخو پورہ روڈ پہ کہیں پیچز ہیں، کہیں پہ وہ ریپیئرنگ کا کام ہوتا ہے، کہیں پہ نہیں ہوتا ہے، کہیں پہ اگر سڑکیں ادھر جاتی ہیں تو وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. تو اداروں کے اندر اتنی مس مینجمنٹ، اتنی مس کمیونیکیشن کیوں ہے، اور اس کا خمیازہ پھر شہر کے مسائل کی صورت میں عوام کو بھگتنا پڑتا ہے؟ دیکھیں میں اس بات کو بالکل اون کرتا ہوں. بہت ساری پریشانیاں تھیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کا اگر ریلیونٹ لیں تو وہ بہت زیادہ مطلب ہمارے لیے ایک بوجھ بنا ہوا تھا عوام کی طرف سے. پھر پیٹرول کا جس طرح یہ ایک دم سے قیمتیں بڑھنا اور پھر کم ہونا، یہ ایک بڑا طریقہ کار ہوتا ہے. گھر بیٹھے تو ہم سب باتیں کر لیتے ہیں کہ یار یہ ایسے کر دی ہے گورنمنٹ نے، ایسے کر دیا. دیکھیں میاں محمد نواز شریف اور میڈم مریم نواز صاحبہ، عبدالرحمان صاحب بھی اس بات کو اون کریں گے کہ اس وقت وہ 24 آور، میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو ہے وہ ایک آدھ گھنٹہ بیچ میں ہوگا ان کا ریسٹ کا، وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. اور ادھر میرے بہت ہی قابل احترام ہمارے جو ہے محسن نقوی صاحب، انٹیریئر منسٹر آف پاکستان، تو وہ بھی سیکیورٹی کے حوالے سے اس دفعہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ 9-10 محرم کو پہلی دفعہ یہ چانس ہوا ہے کہ آپ کی موبائل سروس بند نہیں کی گئی. اس میں سیکیورٹی اور لائن آرڈر کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ ہمیں فیصل آباد کو نہیں بلکہ پنجاب کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 9-10 محرم جو ہے وہ بڑا ایک سکون کے ساتھ اور بڑا آرام کے ساتھ، جو ہماری اہل تشیع ہے برادری اور دوسرے سارے لوگ ایزیلی وہ گزر گیا. اس طرح چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں. بجلی کا جس طرح اب اربوں کا سسٹم جو ہے وہ ہوا ہے اس کے اندر، اس کو بالکل ہم کر رہے ہیں. اس کے لیے ٹیمیں بنائی گئی ہیں، پورا کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو ان قریب پتہ چل جائے گا کہ مسلم لیگ نون نہ صرف ایک جماعت ہے اور وہ اہل ہے کہ گورنمنٹ کو چلائے اگر پورا ٹائم ملے تو. الحمدللہ انشاءاللہ اس دفعہ 5 سال مکمل بھی کرے گی اور آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں کوئی چینج آیا ہے. فیصل آباد کے بہت سارے کینڈیڈیٹس اچھی پرفارمنس نہیں دکھا پائے پی ایم ایل این کی، تو کیا اسی کا خمیازہ فیصل آباد کے شہریوں کو بھگتنا پڑا عبدالرحمان کی؟ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپیریٹیولی جب سے گورنمنٹ آئی ہے پنجاب میں لاہور پہ جتنا فوکس کیا جا رہا ہے شاید ہی کسی دوسرے شہر پہ کیا جا رہا ہے. اور فیصل آباد کے حوالے سے تو ہم اسپیشلی یہ بات ہمیشہ سے بولتے ہیں کہ فیصل آباد اس بار بہت نظر انداز ہوا ہے، بہت نگلیکٹ ہوا ہے. نہ یہاں کے تاجر برادری کو کوئی اچھی پالیسیز ملی ہیں، نہ یہاں کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے کوئی خاص کام ہوا ہے، نہ یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کے حساب سے جو باتیں کی گئی تھیں وہ پوری ہوئی ہیں. تو یہ بہت سارے معاملات ہیں. اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے یہ ہم ضرور جانیں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹر اور ہم بات کر رہے تھے فیصل آباد کے مسائل کے حوالے سے. ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سارے مسئلے ہیں. ٹرانسپورٹ سے آنے والے دنوں میں کس طرح کی تبدیلیاں دکھائی دیں گی اور فیوچر پلاننگ کیا ہے، اس حوالے سے عبدالرحمان سے جانیں گے کہ عبدالرحمان ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز شہروں میں رش بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سی ایم صاحبہ نے جو ہے وہ میٹرو کا وعدہ بھی کیا ہے اور اربن ٹرانسپورٹ کے حوالے سے 100 بسز دینے کا وعدہ بھی کیا تھا. تو وہ وعدہ ہمیں ابھی فی الحال کہیں پہ بھی جو ہے مکمل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ کی ہر طرف نظر ہوتی ہے، تو سیاست میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ وعدہ کب تک وفا پائے گا؟ دیکھیں جی، شنید ہے کہ یہاں پر 14 اگست کے بعد چیف منسٹر صاحبہ کسی بھی وقت فیصل آباد میں آ سکتی ہیں، جہاں پر فلائی اوور بنایا گیا جو کہ نگران سیٹ اپ محسن نقوی صاحب نے شروع کروایا تھا، تو اس کا افتتاح بھی کرنا ہے. اس کے علاوہ دیگر منصوبے ہے، سیف سٹی کا منصوبہ جو وہ بھی محسن نقوی صاحب نے شروع کیا تھا، اس کا افتتاح بھی ہے. تو اس طرح سے دیگر منصوبے، ہسپتالوں کی ایکسٹینشن، ان تمام منصوبہ جات کا افتتاح کیا جانا. تو اس سلسلے میں شنید ہے کہ فیصل آباد میں ان کا چکر لگے گا تو ادھر ہی کوئی اعلان کیا جا سکتا ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے یا دیگر جتنے بھی مسائل ہیں، کیونکہ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی بھی پراپر ورک نہیں کیا جا سکا کہ کیا پلان کیا جائے گا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، کیونکہ ماضی میں یہاں پر چلتی رہی ہے لیکن اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ بند ہو گئی. لاہور میں میٹرو ٹرین، لاہور میں اورنج ٹرین. تو یہ الزام تو نون لیگ کی قیادت میں بہرحال ہے کہ انہوں نے زیادہ لاہور پہ فوکس کیا، ادھر رہتے تھے. یہ ایک نیچرل بات بھی ہوتی ہے کہ جیسے یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ملتان کو بڑے فنڈز دیے، جب عثمان بزدار سی ایم تھے تو انہوں نے اپنے تحصیل کو، ضلع کو بڑے فنڈز دیے.
تو ایک نیچرل چیز بھی ہوتی ہے، تاہم اس کی آڑ میں باقی اضلاع کو نظر انداز کرنا بہرحال ایک غلط پالیسی بھی ہے. جیسے اسپیشلی فیصل آباد کی ہم اب بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ پنجاب کا دوسرا بڑا ضلع ہے، پاکستان کا تیسرا بڑا ضلع ہے. تو یہاں پر جو اگر مسائل ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آبادی کے بہت بڑے حصے کو مسائل ٹچ کریں گے نا. یہاں پر دیکھیں 10 MPAs ہیں، 21 MNA جو ہے وہ MPAs ہیں، 10 MNAs ہیں. تو ان کا جیتنا اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے اگر نون لیگ کی قیادت یہاں پر کام کروائے گی. اگر محض اس وجہ سے کہ اس ضلع سے ان کو سیٹیں نہیں ملی، اس ضلع سے نون لیگ ہار گئی ہے، اس کی آڑ میں اگر کوئی انتقام کا نشانہ بنانا تو پھر اگلے الیکشن میں اس کا زیادہ شدید رد عمل سامنے آ سکتا ہے. کیونکہ ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ ڈیولپمنٹ کے کاموں سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ٹورڈز پالیسیز کیا ہیں، ان کا جو ہے وہ نیریٹو کیا ہے، ان کا مختلف ایشوز پہ کیا بیانی ہے. تو نون لیگ اس سے بڑی مار کھا رہی ہے. نون لیگ کا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو اچھا ماٹو ہوتا ہے، لیکن جو بیانی ہے اس پہ مار کھا رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ابھی دیکھیں آپ، جیسے پابندیاں عائد ہو رہی ہیں مسلسل. پہلے ٹویٹر تھا، اب فیس بک، واٹس ایپ پہ بھی مسئلے آ رہے ہیں، یوٹیوب پہ بھی آ رہے ہیں. تو پھر نوجوانوں کی اکثریت ان سے نالاں دکھائی دیتی ہے. VPN کے ذریعے وہ استعمال تو کر لیتے ہیں، تاہم جو مخالفت ہوتی ہے وہ ان کی مزید بڑھ جاتی ہے. تو اس ایشوز پہ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے، فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو کیسے اپنے ساتھ ملانا ہے. جیسے ابھی ارشد ندیم گولڈ میڈل جیت کے آئے ہیں، تو اس کی آڑ میں بھی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ کیسا تماشا لگایا گیا ہے. تو وہ ایک ہیرو کو ہم خود سے ہی جو ہے وہ متنازع بنانا شروع کر دیتے ہیں سٹارٹ میں ہی. جب ابھی وہ اپنی واپس ہی آیا گولڈ میڈل لے کر، تو کس کا کتنا ساتھ دیا. تو یہ بڑی غیر ضروری سی چیزیں ہوتی ہیں. ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ زیادہ لوگ کیوں نہیں جا پاتے. علی بیٹھے ہیں تو علی سے میں جان لیتی ہوں کہ ارشد ندیم کو تو آپ کی حکومت نے بہت سپورٹ کیا، باقی کھلاڑیوں کو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ان کو بھی کر دیں تھوڑا سا، شاید وہ بھی اولمپکس تک پہنچ جائیں. اولمپکس میں جو کردار 40 سال بعد دیکھیں ہمارے ملک کو، دیکھیں اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں 40 سال بعد جو سیاست نہیں ہونی چاہیے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 40 سال بعد گولڈ میڈل ملا ہے پاکستان کو، اور اس نے جو ریکارڈ قائم کیا ہے وہ 112 سال کا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس کو ہمیں کسی بھی آپ سپورٹس مین کی جب تک اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے وہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ پروگرام پنجاب میں میاں محمد شہباز شریف صاحب کا تھا. اچھا. اور انہوں نے یوتھ کو آگے سپورٹ کیا، سپورٹ کے میدان میں انہیں آگے لے کے گئے. اور بالکل یہ کل میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا سے باز نہیں آتے، یہ دل کی بستی بھی کیا عجیب بستی ہے، لوٹنے والے کو ترستی ہے. تو جو پہلے ہی ملک لوٹ کے لے گئے ہیں انہوں نے برا حال کر دیا ہے. اگر وہ کوئی اچھا انیشیٹو کر رہے ہیں گورنمنٹ اور کسی کو اتنا پریفر کر، آپ دیکھیں اس میں گورنمنٹ نے کو شاید کم نوازا ہو انعاموں سے. جس طرح لوکل جو ہے ہماری باڈی کے لوگ ہیں، جس میں تاجر ہیں اور دوسرے برادری کے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو کروڑوں روپیہ جو ہے وہ تحفہ دیا ہے. اور وہ ایک غریب گھرانے کا بچہ جو اس وقت پورے پاکستان میں نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں عبدالرحمان صاحب وہ ماشاءاللہ عزت کا سبب بنا ہے پاکستان کا. اور فرانس میں پہلی دفعہ پیرس میں ہمارا جو ہے وہ پرچم بلند ہوا ہے. بالکل. اور ہمارے حریف جو ہے وہ دیکھتے رہ گئے. اور جتنی عزت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، میں آپ کے پروگرام کے توسل سے ارشد ندیم کو مبارکباد دوں گا. اور میں بلکہ باقاعدہ اس بات کا آپ کے آن ایئر پروگرام میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جب وہ انشاءاللہ ادھر فیصل آباد میں ان کا کوئی ایونٹ ہوا جو کہ بن رہے ہیں مشکل ماشاءاللہ ان قریب، تو جب وہ آئیں گے یا ہم ادھر جائیں گے جب ملاقات ہوئے گی، تو میں بھی اسپیشل فیصل آباد کی ایک اسکواڈ ہے کپڑا ظاہر ہے، تو میرے ایک انڈسٹریل دوست ہیں، ان سے کہہ کے باقاعدہ میں قومی پرچم کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ایک یونیفارم ان کو میں گفٹ کروں گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. جتنی بندے کی ہو وہ کرنی چاہیے. اچھا، یہ تو وہ ارشد ندیم کی بات ہوگی نا، ان کی اپریسیشن، ان کو سپورٹ کرنے کی بات ہو گئی. میرا سوال وہیں کا وہیں ہے کہ یہی سپورٹ آپ دیگر پلیئرز کو کیوں نہیں کر رہے؟ صرف ایک بندے پر فوکس رہا ہے، باقی کے بھی کھلاڑی ہیں بہت سارے. یہاں پہ پروگرام میں میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، اسکواش سے آتے ہیں، کبڈی سے آتے ہیں، یا پھر ہاکی کے حوالے سے کر لیں، فٹ بال کے حوالے سے بات کر لیں، بہت سارے پلیئرز آتے ہیں. ان کا بھی یہی رہتا ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے ان کو سپورٹ نہیں ملتا ہے. تو جیسے آپ نے اور PMLN نے جو ہے ہمارے قومی ہیرو کو سپورٹ کیا ہے ارشد ندیم صاحب کو، اگر ویسے ہی دوسرے پلیئرز کو بھی سپورٹ کریں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی. یہ جی میں بالکل، ہمارے سینیٹر ہیں خلیل طاہر سندھو جن کا میں ایڈوائزر ہوں،
میں یہ آپ کا جو پیغام ہے بالکل عواموں تک پہنچاؤں گا ان کے تھرو آؤٹ، اور وہ بالکل یہ ہم آلریڈی رانا مشہور صاحب جو ہیں جی آپ کو پتہ ہی ہے کہ پرائم منسٹر کے وہ اسپیشل کوآرڈینیٹر اسپورٹس، اور وہ غالباً جس میں انہوں نے فرسٹ ٹائم پارٹیسپیٹ کیا تھا وہ فیسٹیول بھی انہوں نے رانا صاحب نے ہی بالکل انہوں نے کروایا تھا. یہ جس بندے کو وہ داد دینی چاہیے اس کو دینی چاہیے. آئندہ آنے والے جو ہے ہمارے اسپورٹس کے نوجوان انشاءاللہ جس میں آپ نے بات کی ہے کبڈی کی اور مختلف اس طرح کے جتنے بھی ہیں اسپورٹس کے حوالے سے، بالکل ہم اس کو پروموٹ کریں گے لیکن کارکردگی کے بعد. یہ نہ ہوگی کارکردگی آپ دکھائیں گے نا جب ان کے پاس سہولیات ہوں گی، جو ان کے پاس وسائل موجود ہیں. اگر کبھی آپ جا کر دیکھیں گراؤنڈ ویران پڑے ہوئے ہیں، جتنی فیسلٹیز ان کے پاس ہیں وہ ان کے استعمال میں نہیں ہے. اندر کھاتے میں ذاتیات کی سیاست چلتی رہتی ہے اور وہ سارا امپیکٹ کرتی ہے کھیل کو. تو یہ تو کہیں پہ جسٹیفائی نہ آگے عبدالرحمان صاحب نے بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کو جو ہے وہ بڑا ڈسٹرب کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ بھی ہے. وہ تو پتہ نہیں اب کیا پرابلم ہے وہ نہیں میں جانتا نہ میرے نالج میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر سوشل میڈیا کو بلاک ہے تو آپ کے گراؤنڈ بھی آباد ہوں گے، کیونکہ بچوں کو موبائل سے ہی ٹائم نہیں لگتا تو انہوں نے کھیلنا کیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی 100 بچہ اگر کھیل رہا ہے ظاہر ہے اس میں ایک نے کارکردگی دکھانی. ٹھیک ہے کہ یہ پلیئرز کی غلطی ہے کہ وہ آج کل پلیئرز ہمارے جو ہے وہ فونوں میں رہتے ہیں. تھوڑا سا ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ فون سے باہر آئیں، گراؤنڈز میں جائیں، وہاں پر ہر طرح کی سہولت ان کو ملے گی اور وہ اپنا کھیل جو ہے وہ بہتر انداز سے کھیل سکیں گے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ اور فیصل آباد کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے جو میں نے بات عبدالرحمان سے کی تھی وہ میں علی صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ میٹرو کے حوالے سے ہمیں خوشخبری کب ملے گی، کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ فیصل آباد میں بڑھ گیا ہے اور جلد اگر میٹرو کا کے افتتاح کا اعلان کر دیا جائے گا اور کب سے یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا، کب تک پایا تک مل تک پہنچے گا اور بسز کے حوالے سے کب تک فیصل آباد کو ملیں گی تاکہ لوگوں کے لیے ایک فکس روٹ بھی ان کو مل جائیں اور بہت زیادہ جو ٹریفک کی بے ہنگم صورتحال ہے اس سے بھی تھوڑا سا ہمیں سکون مل جائے. دیکھیں جی سیاست میں میڈم صاحبہ بھی اسپیشل اس بات پہ کہ ورک کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا بنایا ہوا کام تو ادھر اپنی نیم پلیٹ لگا کے تو وہ عوام کو نہیں خوشخبری سے نہیں دو چار کرے، مطلب کہ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جمرے والا جو بائی پاس ہم نے بنایا بڑا زبردست، وہاں پہ ابھی تک افتتاح اس وجہ سے نہیں کہ چل پڑا ہے، وہ لوگ عام طور پر شروع ہو گئی ہے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کام چل جائے. تو انشاءاللہ میٹرو کا بھی کیونکہ وہ بہت سارے پروجیکٹ کو وہ اس وقت لیڈ کر رہی ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی عنقریب آپ کو خوشخبری دیں گے. جو وعدے ہمیشہ میاں شہباز شریف صاحب نے اور میڈم نے کیے ہیں انشاءاللہ پورے کریں گے. اور دوسرا آگے عبدالرحمان صاحب نے کہا کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو کسی قسم کی جو ہے وہ بات نہیں سنی جا رہی اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کام میں آپ کی کارکردگی ہے نا جب تک وہ شو نہیں ہوگی آپ کو کہیں بھی عزت نہیں ملتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی خدمت کریں گے، دن رات محنت کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اب میں ادھر ایک مثال دوں کہ میرٹ کی اگر بات کریں، خلیل طاہر سندھو صاحب جو ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے پہلے ایم پی اے تھے، پھر وہ منسٹر بنے، پھر وہ وفاق میں چلے گئے، وہاں پہ سینیٹر منتخب ہوئے اور وہ واحد ایم پی اے جس کو یہ بات تو اب میں کھلے عام کروں گا کہ پی ٹی آئی کے تقریباً 12 ووٹ جو ہے انہوں نے حاصل کیے. یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے جماعت کے لیے بھی. اور جو بندہ بھی ایفرٹ کرتا ہے، جو بندہ بھی محنت کرتا ہے کسی بھی کام میں، اس کو بالکل پارٹی آگے بھی لے کے جاتی ہے اور اس کو بالکل سپورٹ بھی ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ اس طرح آہستہ آہستہ جو عوام کے کام ہیں، جس طرح سی ایم صاحبہ کو پتا ان کا فرسٹ ٹرن ہے، یہ بھی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، کوئی بھی آپ کلاس لیتی ہیں فرسٹ ٹائم آپ کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. تو وہ آہستہ آہستہ تبادلے اور دوسرا تیسرا سسٹم جو ہے جس طرح گورنمنٹ کو چلانا چاہیے اور اس کے لیے ایکسپیرینس لوگ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود سپورٹ کر رہے ہیں اپنی بیٹی کو اور ان کو لے کے چاہ رہے ہیں. آپ کو انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم دیں، انشاءاللہ بہت خوشخبریاں ملیں گی انشاءاللہ. ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈھیروں ڈھیر خوشخبریاں ہیں، لوگوں کو ریلیف ملے. خوشخبریوں کے حوالے سے کیا ہمیں کوئی نئے پروجیکٹس بھی دیکھنے کو ملیں گے فیصل آباد میں کہ کس طرح کے نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں؟ تھوڑا سا اگر اس حوالے سے آپ مجھے بتا سکیں. روڈز کی پلاننگ ہے، ایف ٹی اے کے حوالے سے پلاننگ ہے، پی ایچ اے کے حوالے
سے ہے، پھر آپ کے روڈ فٹ پاتھ ہیں، اس کے بعد باقاعدہ جو ہیں وہ بجلی کے پروجیکٹ ہیں، پھر اس کے بعد سولر سسٹم ہے جو ہم 14 اگست کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سولر جو ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہے اس وقت، اور جو سپورٹ ابھی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. میں بلکہ اپنے مخالفین سے بھی کہوں گا کہ وہ ابھی ملک جس دہانے پہ کھڑا ہے، ہمیں سپورٹ ہے سب کی. بالکل. اگر ہم اپنی من مرضی اور اپنی صرف یہ کہیں کہ میری سیاست جو ہے وہ قائم دائم رہنی چاہیے اور باقی جو ہے وہ سارا ملک جو ہے وہ جلا دو گرا دو. 9 مئی میں جو انہوں نے واقعات کیے ہیں اس کی معافی آپ نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، تو بالکل اس کی معافی ان کو نہیں دینی چاہیے جنہوں نے ملک دشمن ہے. بلکہ اب 1.5-2 سال بعد خیر سے جو ہے نیازی صاحب انہوں نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ جناب جو اس کے قصوروار ہیں ان کو سزا دیں. پہلے وہ کہہ رہے تھے کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کرنے والی کوئی اور چیزیں ہیں، فلانا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی اپنا گھر خود نہیں جلاتا. پاکستان ہمارا گھر ہے، تھا اور رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ 14 اگست آ رہی ہے، آپ کو میں ایک میسج بھی دوں گا کہ یہ نام بننا ہے لا الہ الا اللہ کے نام. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ آپ میری بہنوں جیسی ہیں، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اور ہمیشہ اس کی ترقی. اس کو جو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں وہ تو عرصہ دراز سے فیصلے کر رہے ہیں، کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا. وہ کسی بھی گروہ کا بندہ ہو، کسی بھی چیز کا ہو، اس کی سازش نہ کبھی کامیاب ہوگی اور نہ ہم ہونے دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور انشاءاللہ ہمیشہ سے ہمارا ملک اسی طرح سے شاد اور آباد رہے گا، اور ملک کی ترقی کے ساتھ ہی ہماری ترقی بھی منسوب ہے. اور اس طرح کے مشکل حالات میں ہمیں بھی پتہ ہے کہ عبد الرحمان اس ٹائم پہ پاکستان کا کیا سیناریو چل رہا ہے، کتنی زیادہ پرابلمز ہیں. کسی بھی گورنمنٹ کے لیے اپوزیشن کی سپورٹ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس کا کردار کتنا زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. دیکھیں جی، یہاں پر پاکستان میں اسپیشلی یہ خاص مسئلہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی، سیاسی ورکرز کی اس طرح سے تربیت نہیں ہو پاتی نا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی ہے اپوزیشن میں رہتے ہوئے غیر مشروط حمایت کرتی ہے. پی ایم ایل ان کا ریکارڈ بھی بڑا گندا ہے، پی ٹی آئی کا ریکارڈ بھی سیم ہے اپوزیشن میں رہتے ہوئے. ان کی صرف یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپوزیشن جب تک ہے تب تک سسٹم کو نہ چلنے دیا جائے، احتجاج جاری رکھے جائیں اور حکومت لینے کے لیے ہر قسم کی سازشیں کی جائیں. تو یہ ہمارے ہاں بڑا جو ہے وہ بلو دی بیلٹ جا کے اپوزیشن کام کرتی ہے، حکومت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی، مخالفت ہوتی ہے. ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ دو جانی دشمن آمنے سامنے آ گئے. حالانکہ اپوزیشن تو سمجھا جاتا ہے کہ ایک طرح سے شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے کہ جو دیکھ رہی ہوتی ہے تاکہ کل کو اگر وہ حکومت میں آئیں تو کیسے چلائیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی بندے حکومت میں آتے ہیں تو ان کے لیے بڑا سرپرائز ہوتا ہے کہ یہ حکومت کیسے چلتی ہے. سابق وزیر اعظم بھی گلہ کرتے رہے ہیں کہ انہیں اندازہ نہیں تھا، لیکن جب وہ اسمبلی میں تھے تب وہ کوشش نہیں کرتے کہ کسی پارلیمانی کمیٹی کی چیئرمین شپ لے لیں. مریم نواز نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ایم پی اے بن کے مختلف کمیٹیز میں دیکھا جائے کیسے کام چلتا ہے، کوئی منسٹری لے کے دیکھا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیف منسٹر بنا جائے. تو یہاں پر ہمارے یہاں یہ بڑی انفارچونیٹ ہے کہ جب عہدے اوپر سے نازل ہو کے ہمیشہ بڑے عہدے پہ آ کے گرتے ہیں، پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ سارا اگر ایکسپیرینس میٹر ہوتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. بی جے پی کی مثال لے لینا کہ نریندر مودی وہ کہاں سے شروع ہوا تھا، نیچے سے لیول سے لے کے منسٹری تک، پھر چیف منسٹری. لیکن ہمارے ہاں نا ٹیبل کے اس پار کی کہانی کچھ اور ہوتی ہے، اس پار کی کچھ اور ہوتی ہے. جب آپ اپوزیشن میں کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے تو تب وہ سب چیزیں اپنے اکارڈنگلی کرتے ہیں، لیکن جیسے وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پھر ہر بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اپوزیشن اس کا ساتھ دے، اور یہ بڑا ضروری بھی ہوتا ہے ملک کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے. لیکن ہمارے ہاں اس چیز کی کمی دیکھی جاتی ہے، اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے اس پہ بات کریں گے مزید، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹر اور سیاست کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں کہ سیاست میں اپوزیشن کا کردار کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کیا آنے والے ٹائم میں ان کا کردار جو ہے اس کو ہم بہتر ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے گا یا نہیں. اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. علی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن کا کردار کتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے حکومت کو بنانے میں، چلانے میں اور جتنے عوام کے مسائل ان کو حل کرنے میں؟ دیکھیں، اگر اپوزیشن پہلے تو ماننے کہ ہم اپوزیشن ہیں، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن مانتی نہیں کہ ہم اپوزیشن ہیں، کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں. تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم اپنے فریب دیتے ہیں. اگر تو حکومت کے لیے اپوزیشن کے بھی جو ممبران ہوتے ہیں یا ان کے جو سپورٹران ہوتے ہیں وہ ایک ملک یعنی کہ
ہمارا حصہ ہیں جی ٹھیک ہے. اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں جب ہم بھی اپوزیشن میں تھے بالکل ہم ان کی باتوں کو جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے تھے انہیں بالکل صحیح وے, لیکن انہیں فرصت نہیں تھی اپنے پروٹوکول کی اور دوسری تیسری سہولیات. مراد آپ مجھے جنرل بات کسی سے بھی پوچھنے کہ 3 سال جو ہے وہ بزدار صاحب رہے, کیا کیا انہوں نے؟ ایک اینٹ تک نہیں لگائی. وہ پرانی باتیں ہم کرتے نہیں کہ وہ دکھ جو ہے وہ چھیڑنے کا فائدہ کوئی نہیں. اب جو ہے نا اگر یہ ٹھیک جو کہ ہم نے 3 سے 4 دفعہ بالکل اس بات کو اگر یہ مذاق بنائیں کہ جناب جو ہے گورنمنٹ اب اس بات پہ آ گئی ہے کہ ہماری پاپولیرٹی بہت ہے اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں فلانا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک اور قوم کی ترقی میں تمام کا کردار ہونا چاہیے. جو اچھے لوگ ہیں ان کو آگے لے کے آئیں. وہ اپنی جو ہے جس طرح اسمبلی میں وہ دیتے ہیں اپنے بلز دیتے ہیں اس پہ ہم جو ہے وہ کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں وہ اس کو بالکل ہم پاس بھی کرتے ہیں. بہت سارے معاملات ایسے ہیں ہم دیکھیں پچھلے دنوں جس طرح ایک جماعت اسلامی نے ایک پہاڑ کھڑا کر دیا تھا پھر وہ دھرنوں والی سیاست کا, تو محسن نقوی صاحب کا بڑا اچھا انیشیٹو تھا. باقاعدہ انہوں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی, ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی, ان کو اعتماد میں لیا. تو یہ ملک کے لیے بہتر ہے. ملک کو بند کرنا یا اس کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج کروانا یہ اس کا حل نہیں ہے. بالکل نہ یہ ہماری پاک فوج چاہتی ہے نہ یہ ہماری عوام چاہتی ہے. یہ کچھ تھوڑے لوگ ہیں جو پروپیگنڈے کے چکر میں ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے جو ہے وہ جس کی وجہ سے ملکی سیاست کو بہت طریقے سے ڈسٹرب کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں میں تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم تو مختلف طریقوں سے ان کو سمجھا کے اسمبلیوں میں دوسرے پلیٹ فارمز پہ ہم سمجھا کے تھک گئے, لیکن ان کی سمجھ میں یہی ہے کہ بس جی میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اچھا 14 اگست کو جیسے آپ نے پہلے بھی عرض کیا کہ سولر پینل کا وہ باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے اس پروجیکٹ کا, تو کیا اس کے بعد ہم بجلی کے ریٹس میں بھی کمی دیکھیں گے؟ کیونکہ ہر کوئی تو اس کیٹیگری میں آ نہیں رہا ہے لیکن بجلی کی قیمتوں سے بڑا پریشان ہے. دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ کسی کو کوئی چیز ریلیف دیں گے آٹومیٹکلی اس کا الٹرنیٹو تو آپ کو ملے گا. اگر ہم ان کو سولر دیں گے ان کے گرین میٹر چلیں گے وہ ہمیں بجلی جو ہے وہ واپس ٹرانسفر ہوگی, یہ غریب لوگوں کے واپس گھر ہو جائے گی اور ہم اس میں ریٹ کی جو ہے وہ سبسڈیز وہ دیکھیں میڈم دن رات ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. یہاں پہ ہمارے پیٹرولیم کے جو منسٹر ہیں مصدق ملک صاحب واز ویری ٹیلنٹڈ اور بڑا ورک کر رہے ہیں. وہ انشاءاللہ آپ کو ان قریب خوشخبریاں ملیں گی. ابھی پچھلے دنوں جو ہیں وہ انہوں نے کمیٹیاں ختم کی ہیں جس میں چیئرمین صاحبان تھے, تو وہ اس وجہ سے کہ اب میں ادھر آپ کے توسل سے میں فاروق صاحب ہیں, فاروق خان صاحب جو چیئرمین لگائے ہیں ابھی فیسکو کے, ان کو بھی مبارکباد دوں گا کہ وہ ایک پڑھے لکھے اور بڑے اعلیٰ ظرف انسان ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح کے جو لوگ ہیں اس طرح ضرورت ان کی ہے اور آگے مستقبل میں بھی بہت اچھا کام کریں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ملک کی ترقی ہو کیونکہ ملک کی ترقی کے ساتھ ہم سب کی ترقی اور خوشحالی جڑی ہوئی ہے. عبدالرحمان 14 اگست بھی قریب آتی جا رہی ہے. ہم لوگوں کو تو یہ میسج دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ اپنے ریزولوشن سیٹ کرنے چاہیے. گورنمنٹ کو آپ کیا موجودہ حالات میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا ریزولوشن ہونا چاہیے تاکہ عوام کے لیے مزید آنے والے سال میں خوشحالی ہو, مزید ترقی آئے اور مزید خوشخبریاں سنائی جائیں؟ دیکھیے جی نون لیگ کا سب سے بڑا مسئلہ کنفیوژن ہے. ان کو نکلنا چاہیے, ان کو اس عہد میں جانا چاہیے کہ وہ اگلے 2-3 سال حکومت کریں گے پھر ہی وہ چیزیں بہتر سوچ سکتے ہیں. ابھی تو نون لیگ کے ڈر ہی ختم نہیں ہو رہے کہ پتہ نہیں وہ کتنی دیر ہے, پتہ نہیں کب حکومت ختم ہو جائے یا وہ جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے ان کا کیا حال ہوتا ہے. تو اس سب سے باہر نکل کے اب وہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں, اب ان کے پاس حکومتیں ہیں, تو اس کنفیوژن سے باہر نکل کے ان کو فیصلے کرنے چاہیے کیا ٹیکسز لگانے ہیں, پھر جب لگا دیے تو اس پہ قائم رہنا ہے یا بجلی کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے. جب گو مگو کی کیفیت ہوتی ہے, کنفیوژن ہوتی ہے, احتجاج ہوتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ واپس لے لیا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں کوئی بھی انویسٹر نہیں آ پاتا نا. تو ان کو کچھ پالیسیز ہونی چاہیے جو کہ کلیئر ہوں. ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن تو لکھ دیا گیا لیکن جو پالیسیز ہے اس کو اتنا زیادہ موڈیفائی کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایکچوئل پالیسیز لگتی نہیں. کچھ پالیسیز ان کو آتے ساتھ ہی یا 14 اگست پہ اعلان کرنا چاہیے کہ انڈسٹری کے لیے یہ ہوگی تو وہ کم از کم 3 سالوں کے لیے ہو. FBR کا جو ٹیکسز ہے وہ 3 سالوں کے لیے ہو. تو جب یہ آپ پلان کریں گے بیرونی انویسٹرز کو کس طرح سے ہم نے یہاں پر مختلف فائدے دینے ہیں پھر ہی وہ آئے گا نا. اگر ہمارا لوکلی یہاں سے بھاگتا گیا تو بیرونی کیسے آئے گا. تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے. اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ یہاں پر یہ کوئی بھی وعدہ کرتے ہیں
14 اگست کو تقریریں ہوں گی، اس کے بعد بول بال کے پھر نئے ٹیکسز ہوں گے، نئی چیزیں ہوں گی. ہر سال منی بجٹ انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں، اس میں نئے سے نئے ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں. تو جب آپ کوئی بھی پالیسی 3 مہینوں کے لیے چلانے کے قابل نہیں ہے تو پھر کیسے آپ ملک چلا سکیں گے؟ کیسے 5 سال کی حکومت چلائیں گے؟ ہر 3 مہینے بعد جب آپ نے IMF کا مسلط کردہ منی بجٹ اپروو کروانا ہے، ہر 2 مہینوں بعد بجلی کے ریٹس بڑھانے، یا ہر روز تیل کی قیمتیں یا 15 روز بعد کیونکہ اس بڑھانی وقت ہے. سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کے بجلی کے بلز ہیں اور بڑھتی ہوئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں. اگر اس کو ہم روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو بہت سارے مسائل کا ہم حل کر پائیں گے، اور انشاءاللہ ہم دعا گو بھی ہیں کہ اس 14 اگست کے بعد وہ تبدیلی ہمیں آہستہ آہستہ آتے ہوئے دکھائی دے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بنے. وقت چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10. سیاست کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ سیاست کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے کہ عوام کے مسائل سے ایک تو وہ باخبر ہوں اور دوسرا ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے بھرپور انداز سے. اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں جیسے ہم نے بہت سارے شہری مسائل کے حوالے سے بات کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو کیونکہ اس ٹائم پہ ان کی کمپینین شپ کے ساتھ ایک حکومت چل رہی ہے، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کتنا کردار ہے. فیصل آباد کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے اگر ان کے مسائل کی بات کریں، عوام کے مسائل کی بات کریں، تو پیپلز پارٹی اس پورے سیناریو میں کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے؟ کیا ان کے سٹینڈز ہیں، کیا ان کے تھاٹس ہیں، اور کتنا ان تمام حکومت کے فیصلوں میں ان کا عمل دخل ہے، اور آنے والے دنوں میں کس طرح کی ہمیں سیاست کے ایوانوں میں تبدیلیاں دکھائی دیں گی؟ فیصل آباد کی گراؤنڈ ریالٹیز کے حوالے سے کس طرح کی پولیٹیکل چینجز ہمیں مزید دکھائی دیں گے جو کہ عوام کے اور ملک کے اور شہروں کے حق میں بہتر ثابت ہوں گی؟ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. پیپلز پارٹی کی بڑی ہی ایکسپرٹ خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اپنے کام میں تو ماہر ہیں، سیاست کے ساتھ بڑے سالوں سے منسلک ہیں، فیصل آباد کی بڑی ہی ویل ناؤن پرسنالٹی ہیں، اور سابق MP بھی رہ چکی ہیں، ڈپٹی جنرل سیکرٹری پنجاب رہ چکی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ویمن ونگ کا بھی حصہ ہیں. نور النسام صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کے آنے والے دنوں میں کیا ایم ہے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. سیاست کے حوالے سے کیا صورتحال چل رہی ہے، کس طرح کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اور آپ کیا خود بذات خود سیٹسفائیڈ ہیں کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس سے، اور عوام کے لیے کتنی زیادہ آسانیاں دیکھ رہی ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کی کمپینین شپ کے ساتھ یہ حکومت چل رہی ہے؟ جی بالکل. بہت شکریہ سب سے پہلے کہ دوبارہ آپ نے موقع دیا. باقی جہاں تک حکومت کیسی چل رہی ہے اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے، تو ابھی میں اس طرح سیٹسفیکٹری تو نہیں یعنی اس پہ رسپانس دے سکتی کہ جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے کہ مہنگائی ہے اور بجلی کے بل جو بل ہے اسپیشلی انہوں نے لوگوں کے لیے بڑی جو مشکلات وہ کریٹ کی ہیں. مگر ہم بھی ظاہر ہے اس پاکستان کا حصہ ہے، ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم بھی ان سب حالات سے گزر بھی رہے ہیں اور ہم بھی پریشان ہیں مہنگائی سے بھی اور بجلی کے بلوں سے بھی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو آپ ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے پیچھے دیکھا کہ مہنگائی میں سے بہت سی چیزوں کو بہت سے ریٹس حکومت نے پوری کوشش کی ہے رمضان میں ایون کے اور اس کے بعد بھی کہ تاکہ مہنگائی کو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف لایا جائے. مگر سٹل ابھی اس پہ کام بہت ہونے کی ضرورت ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت کا حصہ بننے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جیسے جب یہ گورنمنٹ فارم ہوئی تھی تو ہم نے یعنی اسی ٹائم کہا تھا کہ ہمیں نہ منسٹریز میں حصہ چاہیے، نہ ہمیں گورنمنٹ میں کسی یعنی عہدے کے لیے ہم یعنی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک مضبوط حکومت بنائیں تاکہ پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کیا جا سکے، ان کے لیے وہ مشکلیں کم کی جا سکیں. اور ہم جہاں پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا رول پلے کر سکتی ہے، آپ نے جیسے پیچھے دیکھا بجٹ سیشن میں ہم نے بہت سے کٹ موشنز دیے اور بہت سی تجاویز بھی دی جن پہ کام بھی ہوا. اور ابھی بھی جہاں جہاں پہ ہماری ضرورت پڑتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ سب اچھا چل رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں پہ ضرورت ہے، مگر جہاں پہ ہمارے ہاتھ بھی بندے ہیں اس پہ ہمیں متبادل ذرائع کے ساتھ اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے. مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ 1.5 سال مشکل ہے. ہم یعنی ورلڈ بینک کی شرائط کے ساتھ باؤنڈ ہیں، مگر
مگر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم بہت سے مسائل میں اگر حکومت ہمارے ساتھ یعنی پوری پارٹنرشپ کے ساتھ چلتی ہے تو ہم ضرور بہتری کی طرف آپ کو جائیں گے۔ لگتا ہے کہ جو منسٹریز نہ لینے کا فیصلہ تھا پارٹی کا وہ صحیح تھا، اور بہت سارے مسائل جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت ساری جگہوں پہ ہاتھ بندھے ہوتے ہیں تو ہمیں متبادل راستے دیکھنے پڑتے ہیں، اگر آپ کے پاس منسٹریز ہوتی تو شاید آپ کو وہ متبادل راستے تلاش نہ کرنے کی ضرورت پڑتی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں ابھی کی کرنٹلی سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ منسٹریز نہ لینے کا جو فیصلہ تھا وہ صحیح تھا؟ دیکھیں اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ کوئی بھی فیصلہ اپنی یعنی مرضی سے نہیں کرتے، وہ باقاعدہ ہمارا سی ای سی کا بورڈ ہوتا ہے، اس میں پارٹی کے تمام سینئر لیڈرز ہوتے ہیں، ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز اور ہمارے سینیٹرز ہوتے ہیں، ان کی تجاویز کی روشنی میں پھر جو بھی فیصلہ کیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے۔ مگر ایز اے پرسن میں اپنا انڈیویجول لیول پہ دیکھوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جس طرح کے کرائسس چل رہے ہیں، اور جیسے پیچھے آپ نے دیکھا مڈ ٹرم جو گورنمنٹ رہی ہے الیکشن سے پہلے، یعنی اس میں بلاول صاحب نے جس طرح وزیر خارجہ کا رول ایک بڑی خوبصورتی سے پلے کیا، ایون کہ اس ٹائم سب سے زیادہ ضرورت تھی ہمیں یعنی وزارت خارجہ کے محاذ پہ جنگ لڑنا تھا کہ آپ کو ڈیفالٹر سے ملک کو واپس لے کے جانا تھا، تو اس ٹائم بڑے یعنی اگر میں سمجھتی ہوں بلاول صاحب اگر اس ٹائم پہ وزیر خارجہ نہ ہوتے اور اتنی زبردست ٹیم ساتھ نہ ہوتی تو ہمارے لیے ان کرائسس سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ تو اسی طرح میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی اگر جس طرح ہماری پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت سے لوگ خاص طور پہ بلاول صاحب یعنی اتنے کیپیبل ہیں کہ یہ بہت سے کرائسس کو آپ یعنی نکالنے میں بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں، تو یہ میری رائے ہے کہ ہمیں کچھ جو کی پوسٹ ہے یا کچھ ایسی وزارتیں ہیں جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ان کو ضرور یعنی اپنی وہاں پہ خدمات ضرور دینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور سیاست میں خواتین کی اہمیت سے آج کے دن میں تو بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب سے آپ نے کیریئر سٹارٹ کیا ہمارا پہلے بھی اس پہ بات ہوتی رہی ہے کہ بڑا ایک ہارڈ فیس دیکھنے کو آپ کو ملتا تھا، لیکن ابھی چیزیں بہت حد تک چینج ہو گئی ہیں، تو وہ چینج کتنا پازیٹیو رہے گا پاکستان کی سیاست کے لیے اور آنے والے ٹائم میں سیاست کے لیے خواتین کے حوالے سے؟ دیکھیں خواتین کے حوالے سے لاسٹ ٹائم بھی جیسے آپ نے مینشن کیا کہ ہماری اس پہ بڑی اچھی یعنی ایک ڈسکشن رہی ہے، میں ابھی بھی اس پہ فوکس کرتی ہوں کہ بے شک بہت بہتری آئی ہے، یعنی 2002 سے میں اپنا کریئر دیکھتی ہوں کہ جب میں نے شروع کیا، ویسے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے جو ساتھی بھائی تھے انہوں نے بہت سپورٹ کیا، کیونکہ میں بالکل سیاست میں ایک یعنی نیا اضافہ جس کو کہہ لیتے ہیں، کیونکہ پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ بھی سیاسی نہیں تھا مگر سسرال کی طرف سے سیاسی بیک گراؤنڈ تھا، مگر مجھے بڑا سپورٹ ملا۔ مگر سٹل میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں یا ایسے یعنی فیکٹرز ہیں سوسائٹی میں کہ جو عورت کو وہ کسی بھی چاہے یعنی فیلڈ میں ہے وہ آگے جانے میں ہرڈل ضرور کریٹ کرتے ہیں، اور ہم نے بھی یہ بڑا بھگت کے اور اپنی جگہ اپنی حیثیت کو منوایا ہے، مگر یہ ہے کہ خواتین میں بھی اگر وہ ڈٹرمنٹ ہے اور ان میں جذبہ ہے آگے بڑھنے کا اور وہ کیپیبل ہیں تو وہ ضرور اپنے آپ کو منوائیں گی، پھر چاہے انوائرمنٹ جیسا بھی ہو سوسائٹی میں جیسے مرضی فیکٹرز ہوں مگر آپ اپنی حیثیت کو منوا لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور ابھی تک کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ خواتین نہیں لیڈ کر رہی ہوں اور کسی بھی طرح سے وہ کسی بھی لحاظ سے پیچھے ہوں، تو یہ بڑا ایک خوشائن بات بھی ہے کہ چیزیں وقت کے ساتھ گریجولی چینج ہو رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہمیں کس طرح کے نئے پروجیکٹس آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ حکومت کی جانب سے ملنے والے ہیں، اور اس میں آپ کی کتنی پیپلز پارٹی کی کتنی زیادہ اس میں کنٹریبیوشن رہے گی؟ دیکھیں اگر میں پنجاب کے حوالے سے کہوں تو ہماری سی ایم صاحبہ ماشاءاللہ خاتون ہیں، اور بلکہ ان کی ٹیم بھی ساتھ جو بڑی یعنی ایکٹیو لیڈیز کی ایک ٹیم ہے ساتھ ان کے، اور وہ بڑی ڈٹرمنٹ بھی ہیں اور بڑے کام بھی کر رہی ہیں، اسپیشلی خواتین کے حوالے سے بہت سے پروگرامز ان کے چل بھی رہے ہیں، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ خواتین خاص طور پہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بہت سے ان کے ہیں۔
مگر جو پنجاب کے حوالے سے آپ نے کی بات، تو ہم چونکہ یہاں پہ یعنی پنجاب گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ ہم ان کی آگے کیا پالیسیز ہیں یا اس میں پیپلز پارٹی کس طرح ان کو یعنی سپورٹ ان کے لیے سپورٹیو ہوگی، وہ اس پہ میں بات کر نہیں سکتی. مگر اگر یعنی سی ایم صاحبہ چاہیں تو پنجاب میں خواتین کے لیے بہت کام کر سکتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ بہت کام کرنے کی ضرورت بھی ہے. آپ نے دیکھا سندھ میں جیسے ہماری گورنمنٹ ہے تو وہاں پہ خواتین کے حوالے سے یعنی ایسے مائل سٹونز کام کیے گئے ہیں کہ جو یعنی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. ایون کہ آپ تھر پروجیکٹ کو دیکھ لیں، وہ خواتین کے جن کا کام صرف تھا کہ سر پہ گھڑے رکھ کے صبح نکلنا پانی لینے اور یعنی 4-5 گھنٹے کے بعد وہ پانی لے کے گھر آتے تھے، بس یہ نہ ان کے بچے پڑھتے تھے نہ. آج وہ خواتین ہیوی جو یہ ٹرالر ہیں جو تھار سے وہ کوئلہ لے کے دوسری جگہوں پہ شفٹ کرنا، وہ تک کام خواتین کا رہی ہیں. ان کے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، ایون کہ بس ڈرائیورز وہ ہیں. یعنی بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو اسپیشلی صرف لیڈیز کے لیے ہیں. تو اگر یہاں پہ سی ایم صاحبہ چاہیں گی، میں یہ نہیں چاہتی کہ کہہ رہی کہ ان کی نقل کرے، مگر یہاں پہ بھی خواتین میں بہت سی نقل کرنے میں حرج بھی نہیں، بالکل، اور کر بھی رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں کر رہی، مگر سٹل بہت سا ابھی کام ہونے کی ضرورت ہے. اور چونکہ وہ خود خاتون ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ خواتین کے مسائل ہیں، اس لیے وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہاں پہ کام کر سکتی ہیں. اچھا، پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو نظریں ہیں وہ انوویشنز کی طرف ہیں، نئی کریٹو چیزوں کی طرف ہے، لیکن پاکستان انفارچونیٹلی اپنی بیسک نیڈز میں ابھی تک پھنسا ہوا ہے. اور یہی صورتحال ہماری بدحالی کی اور زوال کی وجہ تو نہیں ہے؟ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، اب دیکھیں نا آپ اکنامیکل اور جو ایشوز اس ٹائم پاکستان کے چل رہے ہیں، ہمارے لیے ایون کہ صرف یہ جس کو کہتے ہیں نا سارے دن کا ایک حاصل کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی دال روٹی چل جائے. وہ سارا دن آپ کے گھر کا ہر فرد کام کر رہا ہے، پھر بھی وہ پوری آپ کی وہ جو بچوں کی بیسک نیڈز ہیں، آپ ان کی اسکولنگ تک آپ دیکھ لیں. ہمارے کروڑوں بچے ابھی تک جنہوں نے اسکول کا شکل بھی نہیں دیکھی، یعنی وہ فیملیز صرف یہ سفر کر رہی ہیں کہ کیسے اپنے بچوں کو سروائیو کر سکیں، ان کو کھانا کھلا سکیں. تو مسئلہ جو اکنامیکل، دیکھیں آپ جب گھر میں آپ کے بچے کا پیٹ بھرا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا بچے نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، آپ کے گھر میں ضروریات زندگی ہوگی، تب آپ دوسری. اب جو تعلیم جو ایجوکیشن ہے یہ لگژری ٹائپ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر کے کھانا پینا ہے تو آپ پھر سوچتے ہیں کہ چلیں جی ہم بچوں کو پڑھا بھی لیتے ہیں. یہ ضرورت نہیں ہے. اب تو اس کو جس کو کہہ لینا کہ جس کے پاس 4 پیسے ہیں صرف وہی پڑھا سکتا ہے. تو یہ جو حالات ہے نا، اس میں گورنمنٹ کو میں سمجھتی ہوں سب سے مین رول پلے ہی وہ کر سکتی ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو ایک تو جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے مہنگائی کو اور بے روزگاری کو، اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ بے روزگاری اور مہنگائی جو ہے آپ دیکھیں لوگ فل فیملیوں کے ساتھ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. بالکل، اور بہت ساری اس طرح کے واقعات ہم نے گزشتہ دنوں میں سنے بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہارٹ بریکنگ بھی رہے ہمارے لیے. تو یہ ان تمام چیزوں سے نکلنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے مؤثر پالیسیز کیا ہو سکتی ہیں اس حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10. سیاست کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور مہنگائی بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. عوام کا، فیصل آباد کے شہریوں کا، پورے پاکستان کا مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جتنے ہمارے جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو ہم ہر سال ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب بھی چیزیں ہوں گی تو وہ عام عوام کے حق میں بہتر ثابت ہوں گی. جب بھی بجٹ آتا ہے تو اس میں لیبر کے لیے جو تنخواہوں کو فکس کیا جاتا ہے، سب کی کوشش ہوتی ہے کہ یا اللہ اس بار تو اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا. وہ فگر تو بڑھا دیا گیا لیکن اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوا وہ آپ کو بہتر پتا ہوگا. ہم تو اس پہ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن میڈم آپ نے کیا دیکھا ہے پرسنلی؟ آپ کا کیا اس پہ تجزیہ ہے
کیا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں جاننا چاہوں گی. نہیں، اس پہ انیشیٹو تو بہت اچھا ہے کہ آپ ان کا پیکیج بالکل جس طرح مہنگائی آگے جا رہی ہے پیکیج بھی اسی حساب سے ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات کو وہ پورے ماہ کی جو ایک اس کے ضروریات ہے اس کو میٹ کر سکیں. مگر بات وہی ہے جو آپ نے کہی ہے کہ اپریشیٹ بھی بڑا ہوتا ہے کہ جی پیکیج اتنا بڑھ گیا اور ماہانہ اجرت یہ مقرر کر دی گئی، مگر امپلیمنٹیشن پہ پھر جب آ جاتا ہے نا بات تو پاکستان کے اصل مسائل کی جڑ ہی یہ ہے کہ لا بن جاتا ہے، بڑے اچھے اچھے باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اب سے یہ ریٹ ہوگا فلاں چیز کا یا فلاں چیز کا، مگر آپ مارکیٹ میں بھی چلے جائیں گے آپ دیکھ لیں 2 شاپ ساتھ ہے نا تو آپ کو ایک کے ریٹ الگ ہوں گے اور دوسرے کے الگ ہوں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. تو سیم سچویشن یہاں پہ بھی ہے کہ ماہانہ اجرت مقرر کر دینا، پیکیج بڑھا دینا بہت اچھی بات ہے. میں کہتی ہوں یہ بڑا قابل ستائش قدم ہے، مگر اس کے بعد آپ اس کو چیک کیسے کرتے ہیں، آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اصل مسئلہ تو وہ آتا ہے کہ غریب کو وہ یعنی جو اس کا مل مالک ہے یا جو بھی فیکٹری کا آنر ہے وہ تو اسی حوالے سے ہی پیکیج پہ اس سے یعنی سائن لیتا ہے نا کہ اس کو اتنی سیلری دی جا رہی ہے، مگر ہمیں بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے مگر اتنی سیلری مل نہیں رہی ہوتی. یا اسی طرح کوئی اور بھی ورکر ہے کہا جاتا ہے کہ 35,000 کا پیکیج ہے یا 25,000 کا پیکیج ہے مگر ملتے ان کو 15 سے 20,000 ہی ہے. تو یہ چیک کرنا حکومت کا کام ہے، اس پہ پالیسیز بنانا حکومت کا کام ہے اور میرا خیال ہے یہ ضروری بھی ہے کرنا. اگر آپ عام عوام تک یہ جو بھی پالیسیز بناتے ہیں ان کے ثمرات پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی شروعات یہیں سے ہوگی. لاز موجود ہیں، سب لیجسلیشن ہے، مگر اس کو چیک کس نے کرنا ہے وہ آپ دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی خوشحالی کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ وہاں کی معیشت کی صورتحال پر ہوتا ہے. ہماری لیبر جب تک اسکلڈ لیبر وہ پاکستان کو چھوڑ کر باہر کے ممالک کا رخ کرے گی، 7 لاکھ سے ایکسٹرا پلس کے لوگ ہیں جنہوں نے ینگ جنریشن ہے جنہوں نے مائگریٹ کر لیا ہے پاکستان سے، تو اگر یوتھ بھی پاکستان سے چلے جائے گی جتنا بھی ہمارا لیبر طبقہ ہے وہ بھی خوشحال نہیں ہوگا. تو اور ہماری جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ بجٹ کے بعد پوری صورتحال انڈسٹری کی چل رہی ہے، تاجر برادری کتنی پریشان ہے، بزنس کمیونٹی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ایکسپورٹ ہماری کم ہو رہی ہے، امپورٹ چیزیں کرنے پر ہم مجبور ہو گئے ہیں. تو ان تمام صورتحال میں جب ہماری معیشت جو کہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے، جب ہماری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی تو ہم کس طرح سے پورا ملک کو چلائیں گے؟ دیکھیں یہی مسئلہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ نے اسٹوڈنٹس کا خاص طور پہ جو بات کی یہ واقعی بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ کا پڑھا لکھا بچہ اور یوتھ جو ہے وہ ساری مائگریٹ ہوتی جائیں. اور پھر آپ نے پیچھے ایک خبر بھی پڑھی تھی کہ وہ صرف سٹڈی کے لیے ہی نہیں پڑھنے جا رہے، وہ وہاں پہ جا کے یعنی پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کہاں گئے اور کہاں نہیں، یعنی وہ یہاں سے جانا پریفر کر رہے ہیں کہ وہاں جا کے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے پہ بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ کوئی سہولتیں آپ دیں گے نہیں، نہ یوتھ کو، نہ لیبرز کو، نہ اپنے تاجر کو، نہ بزنس مین کو، نہ عام کسی شہری کو، یعنی آپ جتنے مرضی دعوے کرتے جائیں بات تو یہی آگی کہ آپ کے عام عوام کی حالت کیا ہے، وہ کس طرح کتنا آپ کا بچہ جو ہے وہ اسکولوں میں پڑھ رہا ہے، کتنا آپ کا بچہ جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے، یا ملک میں مہنگائی کی کیا شرح ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی اکنامیکل کنڈیشن کیا ہے. اور وہ ہم سب کو پتہ ہے کیونکہ ہم بھی یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہیں. یہاں پہ کام کرنے کی صرف باتیں کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. اب جو بھی گورنمنٹ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہے، اگر وہ بیٹھی ہے یہ ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہے کہ کل کو آپ کہیں کہ ہمیں یہ ہماری مجبوریاں تھی یا IFM کی تلوار تھی یا ورلڈ بینک کا مسئلہ تھا تو ہم اس لیے ڈیلیور نہیں کر سکے. یہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ آپ نے جب 5 سال بعد دوبارہ عوام میں جانا ہے تو عوام اس حد تک آ چکے ہیں کہ وہ کسی کو برداشت نہیں کریں گے کیونکہ ان کے بچے بھوک سے مار رہے ہیں، ان کے گھروں میں ان کی بچیاں شادی کے بغیر بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کے بچے دوسرے ملکوں میں یعنی چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے جا رہے ہیں. تو ان حالات میں اگر آپ گورنمنٹ بھی کر رہے ہو اور یہ کہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے تو یہ ایکسکیوز قابل قبول نہیں. اگر آپ نہیں کر پا رہے تو آپ
دوسرے کو موقع دیں. اور ویسے بھی IMF پر ہر بات آسانی سے ڈال دینا از اٹ جسٹیفائڈ کہ ہم اپنے وہی بات ہے کہ ہم خود کسی بھی طرح سے کوئی حرکت نہیں کر رہے ہیں, ہمارے اپنے ایکشنز میں وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے, وہ کوشش دکھائی نہیں دے رہی ہے. مہنگائی کا اتنا ویلا ہے لیکن حکومت کی جو اپنی مرات ہیں, جو اپنی شہنشاہی ہے, جو اپنی ان کی لگژریز ہیں, وہ جوں کی توں ہی ہیں بلکہ بڑھتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں. اور عوام بھوک سے بلک رہی ہے, غریب عوام کے گھر کا چولہا نہیں چل رہا ہے, بچہ سکول سے باہر ہے, بوڑھے ماں باپ ہیں, ان کی ادویات کا اتنا پرابلم ہے, بیسک نیڈز, ایجوکیشن, ہیلتھ, کھانا پینا, یہ سب متاثر ہو گیا ہے. اب تو ہمارے ہاں وہ جیسے ہم بریک میں بات کر رہے تھے, یا تو بہت غریب آدمی ملتا ہے یا بہت امیر آدمی ملتا ہے, تو درمیانہ طبقہ تو کہیں رہ ہی نہیں گیا ہے. جی بالکل. یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ اگر حالات خراب ہے نا پاکستان کے عام, تو پھر اوپر تک اس کا اثر نظر آنا چاہیے. اگر اوپر سب کچھ عیش اور برات انجوائے ہو رہی ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے ثمرات نیچے تک نہیں جا رہے. تو یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر آپ ان یعنی ڈفرینسز ہوں کہ اوپر یعنی سب کچھ ہو رہا ہو اور نیچے کچھ بھی نہ ہو رہا ہو, تو جب آپ 5 سال بعد اسی طرح حکومت کر کے حکومت یعنی الیکشن میں جائیں گے تو آپ کے کوئی جو جس کو کہتے ہیں ایکسکیوزز قابل قبول نہیں ہوں گے. آپ کو ابھی سے اس کی تیاری کرنی ہے. اور یہ جو ورلڈ بینک اور IMF کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے کسی جگہ پہ ہم بالکل باؤنڈ ہیں یا ہم ان کی شرائط کے یعنی تحت ہمیں کام کرنا ہے, مگر بہت سی جگہ ایسے بھی ہیں جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں. آپ تو وہاں پہ بھی نہیں ڈیلیور ابھی تک کر پا رہے. مثلا مہنگائی کو آپ دیکھ لیں, مہنگائی اگر بجلی کے بل ہم باؤنڈ ہے کہ ہمیں 2027 تک انہی کو کنٹینیو کرنا ہے جس طرح وہ ہمیں شرائط بتا رہے ہیں, مگر اگر آپ عام جیسے آٹا, دال, چاول اور دوسری چیزیں ہیں, آپ کو وہ تو نہیں روک رہے کہ آپ ان کو سستا نہ کریں. اور اس پہ سونے پہ سہاگا IPPs نے ہماری کمر اتنی بری طرح سے توڑی ہے, اور اس کی وجہ سے جس طرح سے مہنگائی ہوئی ہے, بجلی کے جو ریٹس ہیں اس میں جس طرح سے اضافہ ہوا ہے وہ بہت متاثر کر رہا ہے. اس ٹائم کا سب سے جو مین مسئلہ ہے وہ بلز کا ہے. وہ کسی بھی حوالے سے آپ کے گھر کی بجلی کی ہوں, گیس کے بلز ہوں, فیول کا ریٹ ہو, اور اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے تو کرایہ ہے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے سرکل کو چلانا. ان سب چیزوں پہ غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10. مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے. بجلی کے بڑھتے ہوئے نرخ اور اس پہ حکومت کی کسی طرح سے کنٹرول نہ آنا, سب چیزیں بے قابو ہو چکی ہیں. تو یہ سب چیزوں کو کنٹرول کون کرے گا؟ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو, تعلیم کو آسان کون بنائے گا؟ صحت کی سہولیات کب جو ہے وہ سستے انداز سے ہم تک پہنچ سکیں گی؟ کب ادویات سستے داموں ہمیں دستیاب ہوں گی؟ اور اس کے باوجود یہ جب ہم بالکل بیسک ریکوائرمنٹ سے باہر نکل آئیں گے تو ہم اپنی یوتھ کو کب وہ پلیٹ فارم دیں گے جہاں پہ ان کی کریٹیوٹی ہمیں کھل کر سامنے آتی ہوئی دکھائی دے؟ انٹرپرینورشپ پہ ہم بات کریں, نئے نئے آئیڈیاز پہ, کریٹیوٹی پر. IT مارکیٹ آج کل اتنی فلرش کر رہی ہے, IT انڈسٹری, لیکن ان تمام پروجیکٹس پہ بات کرنے کی بجائے ہم کیا بات کرتے ہیں ہر روز کہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے, آٹا مہنگا ہو گیا ہے, روٹی سستی نہیں مل رہی, روزگار نہیں ہے, ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے. بچوں کی تعلیم کی شرح اگر ہم دیکھیں اس سال تو بہت لٹریسی ریٹ ہمارا ڈاؤن کیا ہے. اس تمام صورتحال کے ساتھ کس طرح سے ہم پاکستان کو ان تمام سچویشن سے نکالیں گے؟ ہمارے پاس مؤثر پالیسی میڈم کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس پالیسیز کیا, ویسے میں پہلے یہ جاننا چاہوں گی ہمارے پاس پالیسیز موجود ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ہمیں اب تو پہلے ہم لانگ ٹرم پالیسی کی بات کرتے تھے نا, اب تو مجھے شارٹ ٹرم پالیسیز بھی نہیں دکھائی دے رہی ہیں. ایکچولی پالیسیز کی کمی سے یہ مسائل کی جو بھرمار ہے, اور جس طرح کے مسائل میں افیکٹو پالیسی بنانے کوئی مسئلہ نہیں, افیکٹو پالیسیز کو جو واقعی جو مسئلہ ہے اس کو ٹیکل بھی کر سکے, اس کو حل بھی کر سکے, اس کی کمی ہے. اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ ان مسائل کی بھی بھرمار ہے, ایک جس کو کہتے ہیں ناقابو آنے والے یعنی انبار ہے مسائل کا, ان کو کون ٹھیک کرے گا؟
ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو ایسے اقدامات فوری طور پہ لینے کی ضرورت ہے کہ جس میں، اور میں سمجھتی ہوں کچھ اقدامات تو ایسے ہیں جس میں ایمرجنسی یعنی فوری طور پہ ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے کہ ان اقدامات کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے. آپ نے دیکھا پیچھے ڈینگی جب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو کیسے ایمرجنسی ایک حالات نافذ ہوئے، ہر سکول میں ہر ادارے میں چیک ہو رہا ہے کہ جی پانی تو نہیں جمع، یہ تو نہیں جمع، اس پہ قابو پا لیا گیا نا. تو کچھ اقدامات آپ ان کو یعنی پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس پہ فوری طور پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کی بھی تو شراکت داری ہے نا حکومت کے ساتھ، تو وہ کیوں نہیں ان تمام مسائل کو ہائی لائٹ کر کے اس کو کیوں نیگوشیٹ نہیں کیا جاتا ہے؟ اور کیا پیپلز پارٹی کا ان تمام سیناریو میں کیا کتنا کنٹریبیوشن ہے، کیا اقدامات ہیں جو ان کی طرف سے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ پارٹی کو کسی بھی طرح کا فیصلہ کرنے سے روک رہی ہیں؟ کیونکہ اگر کمپینین شپ ہے تو پھر تو وہ برابری پہ ہونی چاہیے نا، کہ کچھ آپ کہیں کچھ وہ سنیں، کچھ وہ کہیں کچھ آپ سنیں. جی جی بالکل، ہم اس سے بالکل بیک نہیں کر رہے کہ ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، اور ہم جہاں پہ بھی ہماری یعنی جس کو کہتے ہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے یا ہماری گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ساتھ کھڑے ہیں. مگر چونکہ اسٹیک ہولڈر ہم پنجاب میں نہیں ہے، پنجاب گورنمنٹ میں نہیں ہے. مگر اگر میں سندھ کی بات کروں، اس سے پہلے اگر خاص طور پہ میں بات کروں کہ جیسے یہ بے روزگاری کے حوالے سے، اور 2008 کے بعد ہم نے جب پیپلز پارٹی نے یہاں پہ بھی حکومت بنائی تھی، فیڈرل گورنمنٹ بھی بنائی تھی اور پروونشل بھی، تو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کس لیے شروع کیا تھا؟ حالانکہ اس ٹائم بھی پاکستان جو تھا فائنینشلی بہت برے حالات میں تھا، ہمیں قرضے لینے پڑ رہے تھے، ہمیں دوسروں کی مدد لینی پڑ رہی تھی. مگر تب بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اتنا بڑا پروجیکٹ ایک شروع کیا گیا تھا کہ ایٹ اے ٹائم تقریباً 65 سے 70 لاکھ، وہ کوئی کم پاکستان جیسے غریب ملک کے لیے جو قرضوں پہ چل رہا ہو بہت بڑی تعداد تھی. اور اس میں یہ نہیں کیا گیا تھا کہ آپ خواتین کو لائن میں لگا دیں، جی 2-2 ہزار پکڑتے جائیں مہینے کے اور بس، بلکہ وہ ایک سٹیپ تھا ان کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی طرف. کیونکہ اس میں 2-3 سٹیپ تھے. وسیلہ حق پروگرام تھا، وسیلہ روزگار پروگرام تھا، وسیلہ صحت پروگرام تھا. تاکہ وسیلہ روزگار کا یہ مقصد تھا کہ ان فیملیز جو بینیفیشریز ہیں، یعنی وہ جو 2-2 ہزار یا 3-3 ہزار جن کو منتھلی مل رہا تھا، ان کو بینیفیشریز لیڈیز کا باقاعدہ ان کے نام نکالے جاتے تھے، ان کو اسمال لون دیے جاتے تھے، ان کی پہلی انسٹالمنٹ دی جاتی تھی. وہ اپنا کوئی چھوٹا کاروبار، کوئی پارلر بنانا چاہتی ہیں، کوئی کسی بھی یا ان کا بچہ کوئی رکشہ لینا چاہتا ہے، وہ پہلی انسٹالمنٹ دیتے تھے، اور جب وہ کام شروع ہو جاتا تھا تب سیکنڈ انسٹالمنٹ. اور جب وہ یعنی ان کا باعزت روزگار شروع ہو جاتا تھا تو پھر ان کے جو منتھلی والے پیسے تھے وہ بند کر دیے جاتے تھے تاکہ کسی اور ضرورت کی مدد کی. اور اسی طرح ان کے بچوں کو سکلڈ کیا جاتا تھا، ان کو مختلف سکلز دی جاتی تھی. تو تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنا بڑا، اور آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا پروگرام تھا، اس کو تقریباً 8-9 کنٹریز نے اس کو کاپی کیا تھا، اپنے ممالک میں شروع کیا تھا. تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں سندھ میں جو کام ہو رہے ہیں، میں سندھ میں اس لیے کیونکہ یہاں پہ ہم کام کر نہیں رہے، کیونکہ یہاں پہ گورنمنٹ ہماری ہے نہیں، یہاں پہ ہمیں بات کرنی بھی نہیں چاہیے، ہمیں کرٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں جہاں پہ ہماری یعنی تجاویز کی ضرورت ہوگی ہم ضرور دیں گے. مگر اگر یہاں پہ بھی اسی لیول کا کوئی پروگرام شروع کیا جا سکے کہ جس میں نہ صرف آپ دیکھیں ایک گھر میں اگر دال چاول کے پیسے بھی جا رہے ہیں نا تو ان کا بچہ بھوکا نہیں سوئے گا. 2,000-3,000 کہنے کو بہت تھوڑے ہیں، مگر وہ جس کے پاس نہیں ہے نا اس کے لیے یہ بہت ہے. تو آپ اگر منتھلی اس طرح کا کوئی وظیفہ ان گھروں کے لیے جو اس ٹائم سفر کر رہے ہیں، اور ساتھ ان کے بچوں کو سکلز دیں، ان کو اپنے قدموں پہ کھڑیں، تو میرا خیال کریں تو دور کی بات ہے. یا نئے سیٹ اپس کا بزنس سیٹ اپ کی جیسے آپ بھی بات کر رہی ہیں، وہ سٹارٹ ہونا تو دور کی بات ہے. اس سال تو ہم نے دیکھا جاب ویکینسیز بھی نہیں آئیں. وہ جو 25,000-30,000 کی جاب ہوتی تھی اس بار تو لوگوں کو وہ بھی نہیں ملی. حالات اتنے بدتر ہو گئے ہیں، اور جو لوگ 20-25 ہزار کما رہے ہیں ان کے لیے گھر چلانا مشکل ہے، کیونکہ بجلی کے بل میں ہی سارے کے سارا اگر
اگر آپ کی نکل جائے گی، جتنی آپ کی تنخواہ ہے اس سے زیادہ تو بجلی کا بل آ جاتا ہے، تو آپ اپنے بچے کو پڑھائیں گے کیا؟ بوڑھے ماں باپ کی آپ ادویات کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اپنی لگژریز تو دور کی بات ہے، اپنی ضروریات آپ کی پوری ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ نئے سیٹ اپ چلانا کسی بھی ملک کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت ایک اہم چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ریونیو اچھا جنریٹ ہو جاتا ہے جب آپ کی یوتھ کی کریٹیوٹی اس میں آتی ہے، لیکن وہ تو ایک بہت دور کی بات ہے۔ اس سال تو ہم نے دیکھا ہے کہ جاب ویکینسیز تک نہیں کسی فرم سے نکلی کیونکہ فرمز بند ہو گئی ہیں، اور فیصلہ آباد میں اسپیشلی کتنی تیزی سے انڈسٹریز یہاں سے شفٹ ہوئی ہیں بنگلہ دیش سائڈ پہ اور دوسرے کنٹریز میں، تو یہاں پہ بے روزگاری جتنی بڑی ہے فیصلہ آباد سب سے زیادہ متاثر ہے۔ اور آپ یعنی جو بات کی ہے نا کہ نیا سیٹ اپ لگانا مشکل ہوتا ہے، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کوئی نیا سیٹ اپ نہیں ہے، آپ اس کو پنجاب لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ آنے والی گورنمنٹ پچھلی پروجیکٹس کو آگے پرسیو کرنے میں پتہ نہیں کیوں گھبراتی ہے، یا کیوں وہاں پہ ان کو ہچکچاہٹ ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے۔ پتہ نہیں یہ چیز ایز سٹیزن بھی اور ایز نیشن بھی میں نے یہ فیل کی ہے پاکستانی، لیکن پتہ نہیں آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں۔ بالکل، میں آپ دیکھیں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اگر دیکھ لیں تو پیچھے اس کو احساس پروگرام میں شفٹ کیا گیا، یعنی ایک یعنی سیاسی لیڈر کا نام لینا وہ اپنے یعنی دور حکومت میں معیوب سمجھ رہے تھے، اگر میں حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ اچھی پالیسیز ہے نا وہ چاہے کسی نے بھی پالیسیز کا آگے لے کر چلنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اس حوالے سے ہم بات کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے حکومتی پروجیکٹس جو سٹارٹ ہوتے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں نئے آنے والی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے حکمران چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنا وقت، پیسہ اور انرجی انہی تمام سیٹس پہ دوبارہ لگا کر اور بہت زیادہ انرجی بھی ضائع کر دیتے ہیں، بجٹ بھی، کیونکہ ہمارے پاس تو پہلے ہی بڑے مخصوص سے بجٹ رہتے تھے، اور بجٹ کیا ایکچولی جہاں پہ لگنے چاہیے وہاں پہ لگ بھی رہے ہیں یا نہیں، اور پالیسی یہ اس طرح سے کون بنا رہا ہے کہ ہمارا ملک آگے جانے کی بجائے ہم مسلسل پیچھے کی طرف چلتے رہتے ہیں۔ ویسے ایک کہاوت بھی ہے کہ جب 2-4 قدم ہم پیچھے لیتے ہیں اور بعد میں اس کے جمپ کرتے ہیں تو کہیں یہ تو نہیں ہونے والا کہ ہم پہلے بہت پیچھے جائیں گے اور ایک دم سے پھر ملک آگے نکل جائے گا۔ ایسے ہو جائے، اچھی امید رکھنی چاہیے، امید تو اچھی رکھنی چاہیے، مگر ہم ایسے ہی ہر گورنمنٹ میں 2-4 قدم پیچھے لیتے جائیں نا تو پھر بہت ہی پیچھے چلے جائیں گے، اس لیے اب تھوڑا سا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ حالات واقعی میں بہت خراب ہیں، اور یعنی جب حالات اس نہج تک پہنچ جائیں تو بڑی بڑی بغاوتیں اور بڑا کچھ ہو جاتا ہے، عام عوام کا صبر جب حالیہ مثال بنگلہ دیش جی عام عوام کا جب صبر ختم ہو جائے، ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ جب لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں، جب ان کے بچے بھوکے مار رہے ہوں اور بیسک نیڈز وہ پوری کرنے، پورا دن محنت کرنے کے باوجود بھی ان کے بچے بھوکے رہیں، تو پھر تو ڈو اینڈ ڈائی والی کنڈیشن ہی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے حالات سے ڈرنا چاہیے، اور حکومت کو میرا خیال میں اب ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے، کیونکہ اب حکومت کو اتنی نئی بھی نہیں ہے کہ ان کو مسائل نہ سمجھ آتے ہوں، اب ٹھوس اقدامات لینے کی ضرورت ہے۔ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سی ایم صاحبہ کا فرسٹ ٹائم، ان کا ایکسپیرینس فرسٹ ٹائم، لیکن ایک بچہ جب ایک فیملی میں آنکھ کھولتا ہے اور اپنے گھر میں ایک ماحول ساری عمر دیکھتا ہے، میرا خیال ہے اس کو تو گھر سے اتنا تجربہ مل جاتا ہے کہ جب وہ سرو کرنے کی باری آتی ہے تو اس کو بڑے اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا داؤ پیچ استعمال کرنے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں پچھلے چند مہینوں سے کہ ان کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے، لیکن وہ کوشش کر رہی ہیں، وہ چیزوں کو بہتر کر رہی ہیں، بہت اچھے سے کر بھی رہی ہیں، بہت سارے پروجیکٹس انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں جو کہ بڑے اپریشیٹیبل ہیں، ہم اس پہ بھی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ نہیں ہے وہ اس سب چیزوں میں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ ایک گھر میں رہ کے وہیں پہ پروان چڑھتے ہیں پھر آپ کے لیے کچھ چیزیں نہیں رہ جاتی ہیں۔ دیکھیں جب آپ کسی پوسٹ پہ آ جاتے ہیں نا، تو چاہے آپ فرسٹ ٹائم ہے یا آپ ایک کنٹینیوٹی ایک سسٹم سے نکل کے آئے ہیں، آپ کے پیچھے فیملی میں آپ کے فادر، آپ کے چچا سارے ماشاءاللہ یعنی ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے، تو اگر آپ کسی پوسٹ میں آ گئے ہیں نا تو پھر آپ کے لیے یہ ایکسکیوز کافی نہیں ہے کہ آپ نہیں ہیں
اور آپ کوشش کر رہی ہیں، کوشش ڈیفینیٹلی وہ کر رہی ہیں، مگر مسائل اتنے زیادہ ہے، وہ اتنی یعنی آہستہ آہستہ کام کرنے سے یعنی وہ ٹیکل نہیں ہوں گے. مطلب کہ بڑوں کے ماضی کے تجربات ان کے کام نہیں آ پا رہے ہیں؟ نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ گائیڈ لائن تو ظاہر ہے ان کے فادر کی ساتھ ہے ان کے، اور جس طرح وہ کام کر رہی ہیں، مگر سپیڈ بہت آہستہ. میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ان کو تھوڑے سے اپنے جو بھی یعنی ان کے جو فرسٹ ڈے کی ان کی سپیچ دیکھیں، ہم اتنے دنوں میں یہ کر دیں گے، ہم اتنے مہینوں میں یہ والا پروجیکٹ لانچ کر دیں گے، وہ کر رہی ہیں، مگر اس طرح نہیں ہو رہے جتنی تیزی سے کام ہونا چاہیے، کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہے. اگر وہ اتنی آہستگی سے کام کریں گی یا اتنا آہستہ آہستہ وہ لوگوں تک اس کے ثمرات پہنچیں گے تو وہ ناکافی ہیں موجودہ حالات میں جو اس ٹائم پاکستان کے ہیں. اور عام عوام ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں، پنجاب کے عوام کو ان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں، اور میں دعا گو ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہماری پہلی خاتون سی ایم ہیں، اللہ پاک ان کو کامیاب کریں اور آگے وہ سیاست میں اور آگے لے کے جائیں، مگر ان کے لیے ان کو اپنا بیسٹ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ کسی بھی، یہ صرف میں پنجاب کے حوالے سے نہیں بات کر رہی، یہ باقی تمام صوبوں میں بھی، پورے پاکستان میں بھی ہمیں اس ٹائم جو بھی بیٹھے ہیں ہماری سابق اقتدار ہیں، جو بھی اس ٹائم رول کر رہے ہیں، ان کو اپنا بیسٹ دینے کی ضرورت ہے، تب پاکستان کے مسائل کو حل کیا جا سکے گا. ابھی 2 دن کے بعد ہمارا یوم آزادی بھی آئے گا. یوم آزادی ہم ہر سال بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، تو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے آزاد ہیں؟ ہر چیز میں ہماری گورنمنٹ نے ہمیں وہ ماحول دیا ہوا ہے کہ ہر طبقہ، ہر بندہ یہ محسوس کرے اس آزادی کو، اس آزادی کی نعمت کا اس طرح سے وہ مزہ لے سکے جس طرح سے آزادی کی آپ کو بھی پتہ ہے کتنی قیمت ہوتی ہے، اور بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملک ملا ہے. اور ملک کو چلانا جتنا سیاست اس میں امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے، ہر طبقے کا کہیں نہ کہیں اس میں رول رہتا ہے. ہم واقعی ہی اپنے ملک میں آزاد ہیں؟ دیکھیں، اگر تو ہم یہ دیکھیں نا اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کیا ہم آزاد ہیں، تو ہم ان ملکوں کو دیکھیں کہ جہاں پہ یعنی مسلمان اس ٹائم سفر کر رہے ہیں اور مشکل حالات میں ہیں. اگر ہم غزہ کے حالات دیکھ لیں، کشمیر کے حالات دیکھ لیں، یا اس طرح کے دوسرے ملکوں کے حالات دیکھ لیں، تو ہم اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، مسئلے ہیں، وہ ایسے مسئلے ہیں کہ جن کو یعنی فوری حل کرنے کی بھی ضرورت ہے، مگر اگر ہم دیکھیں اوور آل تو پاکستان جیسی نعمت کہیں نہیں ہے. بالکل. آپ چلے جائیں دوسرے یعنی اچھے سے اچھے کنٹری میں چلے جائیں، آپ چلے جاتے ہیں تو پاکستان کی قدر واقعی پاکستان کی قدر یاد آئے گی. ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک جیسا ملک کہیں پہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ آباد رہے اور اس کے مسئلے حل ہوں، اور عام عوام تاکہ صحیح طرح سے اسے انجوائے کر سکیں. بالکل. تھینک یو سو مچ، آپ پروگرام کا حصہ بنی اور ہمیشہ کی طرح گفتگو بڑی ہی اچھی رہی. اور اللہ کرے کہ جتنی بھی ہماری عوام ہے اس کے مسائل بر وقت اور بہت ہی آسان انداز سے اور جلدی سے حل ہو جائیں، کیونکہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.